अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं राना हदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वही मुख्तसर और जामे तारफ लफ्ज़ों और तजज़िये के माहिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजज़िया कार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। पहली खबर और तमाम अखबारात की जो लीडिंग स्टोरी है वो मामला है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को वापस लाना शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है क्योंकि वो उनके ज़ामिन हैं, ये तो कहना है शहजाद अकबर का। लेकिन इस तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल रखूंगा आपके सामने कि आखिर एकदम से ये इतनी सूरत हाल कैसे हो गई कि नवाज शरीफ का लाना ज़रूरी हो गया? अब देखिए, या तो हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर दबाव का सामना है, पाकिस्तान को माशी तौर पर दबाव का सामना है, पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान पर कर्ज़ों का भी बोझ वो बढ़ता ही जा रहा है। जो 5 साल दौरे हुकूमत नवाज शरीफ का था उसमें इतना कर्जा नहीं लिया जितने 2 साल में आ गया, उसका सारा बोझ अवाम पर पड़ रहा है। ये सारी सूरत हाल में फिर FATF का वाला भी मामला अब वो लटका हुआ है, फिर ये भारत के साथ जो कश्मीर में मसला चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, फिर इजराइल का जो इशू आ गया, ये सारी इतनी सारी जहतें हैं। उसके अंदर ये नवाज शरीफ का इशू निकालना ये बिल्कुल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से ये मुस्तकिल सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सब जगह नवाज शरीफ का अचानक पॉपअप हुआ है ये केस कि इनको लेकर आया जाएगा। थोड़ा सा अगर देखें हम, इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ इसाक डार को लाने के लिए किया गया था। यही शहजाद अकबर हैं, इनकी कहते हैं कि एक्सपर्टी है, इन्हें इसी काम पर लगाया गया है कि ये बाहर से जो पैसा पाकिस्तान से लूट के ले गए, मनी लॉन्ड्रिंग की है, यहाँ का पैसा बाहर मुंतकिल किया है, वो पैसा भी वापस लेकर आए और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें भी लेकर आए वापस। लेकिन हमने देखा इसाक डार का केस चलता रहा सारा, इतनी बड़ी शिद्दत के साथ चला, फिर वो सलमान शहबाज वहाँ पर है उनका भी चला, हसन नवाज उनका भी, कोई किसी को भी नहीं लेकर आए। तो ये नवाज शरीफ को कैसे लेकर आएंगे? और इतनी शिद्दत के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम देखते हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये होता है कि वाकई में ये मुजरिम है, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इनको छोड़ा क्यों है, इन्हें जाने क्यों दिया गया सारा। लेकिन इसी सवाल पे आना चाहता था कि जाने क्यों दिया गया। यानी आज हुकूमत के तमाम अराकीन, जितने भी हुकूमती अराकीन हैं, वो वज़रा है, मशीर हैं, जो भी हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि वो चले गए, वो तो सेहतयाब हैं। लेकिन जब वो गए थे उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे बयान आए थे जिनमें वाज़े तौर पे हमदर्दी भी नजर आती थी और भेजना भी जरूरी था। देखें, उस वक्त जो भेजा है, जो प्राइवेट लैब से जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी उसे नहीं माना गया, फिर शौकत खानम से भी कराया गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी और व्यूवर को भी याद होगा कि पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली किया करती थी और प्लेटलेट्स के एदाद शुमार बताया करती थी, इतने कम हो गए, उन्हें अशद ज़रूरत है बाहर जाने की। फिर शेख रशीद साहब ने भी कहा था, आज वो कह रहे हैं प्लेटलेट्स का मामला हो गया। उन्होंने कहा था, वजीर आजम ने कहा था, सबसे बड़ी बात है वजीर आजम ने कहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये वजीर आजम को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि वो जाली रिपोर्ट थी। अगर जाली रिपोर्ट कैसे थी? आपके सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और फिर आप ही के डॉक्टर्स ने भी तस्दीक की थी कि ये इनको बाहर जाने दिया जाए, जाने दिया। जब उसके बाद उन्होंने वहां पे चहलकदमी की, उसके बाद ये फिर हवाइयां उड़ गई। क्योंकि देखें, शेख रशीद का स्टेटमेंट है कि इमरान खान पछता रहे हैं, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर पछता रहे हैं वो। और उन्होंने एक और जुमला भी बोला है कि उन्हें अब वापस लाना आसान नहीं। उन्हें मालूम है सारा, उन्हें मालूम है वो किस वजह से बाहर गए हैं और किसने इजाजत दिलवाई है और कौन ज़ामिन उनके हैं। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा है। तो हमें ये देखना होगा, ये ज्यादा यानी कि पिछली हुकूमत की बात नहीं है, इसी हुकूमत के टेन्योर की बात है और इसी हुकूमत के वज़रा हैं, उन्होंने कहा था कि इन्हें बाहर जाने दिया जाए, सेहत ठीक नहीं है। लेकिन
نواز شریف صاحب نے بھی باہر جا کے جس طرح سے چہل قدمی کر کے اپنی تصویریں ریلیز کی ہیں تو وہ تو لازمی سی بات ہے، وہ ٹیز تو ہوگی، اور اسی بنیاد پہ بارہا اس طرح کے بیانات آتے رہے، لیکن جو 2 روز سے شدت آئی ہے اس کے اندر کہ ان کو واپس لایا جائے، جبکہ سب کے علم ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اور مارچ میں پہلے ہی حکومت وہ لکھ چکی ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، وہ بھی پہلے بھی بتایا ہے، اور اس سے بڑے بڑے سنگین ملزمان وہاں پر ہیں، بلکہ بیانات بھی تو بڑے ایسے ہی آ رہے ہیں کہ قانونی اقدام کے ساتھ نیب کو بھی کہا جائے گا، تو وہ ایک تو وہ سلسلہ کہ جب بھیجا گیا اس وقت کے بیانات، اور دوسرا یہ سلسلہ کہ چاہے یہ پس پردہ ہے آخر کوئی نہ کوئی محرکات تو ہیں، آخر ایک دم سے اتنی ہلچل اور قانونی اقدامات کا بھی کہہ دینا اور نیب کو بھی کہہ دیا گیا ہے، تو کوئی ایسی بات تو بتائیں نا نظیم صاحب، آپ کو تو علم ہے پس پردہ اپنی جگہ پہ، لیکن محرکات تو ہیں نا۔ محرکات وہ یہی ہے نا، اصل ایشوز پاکستان کے جس میں نے ابتدائیہ میں بتایا ہے کہ اصل ایشوز تو عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، جو بھی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی یہی حکومت تھی، جو جو اپوزیشن میں تھے جس وقت میں نواز شریف دور میں، اب حکومت میں اقتدار میں ہے، کہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہو چکی ہے اس وقت پورے ملک کی، مہنگائی دیکھیں آپ، وہی گندم چینی یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی، ناپید ہو گئی ہیں، جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کہاں چلی گئیں۔ آپ یہ اس حکومت میں وہ لوگ موجود ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں جو بریف کیس لے کر آتے ہیں، جو باہر کے ایکسپیرینس ہے اور اس کی مثالیں دیتے دیتے نہیں تھکا کرتے ہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ باہر جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتیں حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ کسی صورت بڑھائی نہیں جا سکتی، اس میں 20 سال ہو جاتے ہیں قیمتیں نہیں بڑھتی، اس میں دودھ، بریڈ، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کبھی نہیں بڑھا کرتی، لیکن پاکستان میں جب آپ سو کے اٹھیں گے قیمت نہیں ہوگی۔ آپ اس طرح کی جو صورتحال ہے، مسائل کا سامنا ہے اس لیے کوئی صورتحال ایسی، اور دوسرا بلکہ میں اس طرف بھی جاؤں گا کہ شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ضامن ہیں شہباز شریف عدالت میں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جس طرح سے عدالت میں جو کیس چل رہے ہوتے ہیں انہیں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی آپ چارج شیٹ آپ پہلے لگا دیتے ہیں، اتنے ہیو اینڈ کرائی مچاتے ہیں کہ ہر آدمی اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، ٹرینڈ چلا دیے جاتے ہیں سارے کہ یہ دیکھیں یہ چور ہیں، بھاگ گئے، منی لانڈرنگ کی ہے، وہ ٹھیک ہے، تو عدالتیں موجود ہیں، نیب نے کیا ثابت کیا، عدالت میں کیا آپ نے پروف کیا، کیوں لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی، جتنے بھی آپ دیکھ لیں 2 سال میں کتنے سیاستدانوں کو نیب کے ذریعے بند کیا گیا انہیں، لیکن اس کے بعد وہی ہیں ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کتنا پیسہ ریکور کیا، کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ نے کہا تھا کہ 2 نمبر اس کے بنائی گئی ہیں، تو کون سی ریکور کی گئی ہے؟ لیکن ایک اور لفظ بھی ہے جس کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے NRO، اور اسی حوالے سے نون لیگ کا بھی رد عمل سامنے آیا، ان کی ترجمان جو ہے مریم اورنگزیب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نواز اور شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے تو عدالت میں ثبوت کیوں نہیں دیتے، اور ایک جملہ بڑا اضافی انہوں نے بولا ہے کہ چینی چور کو عمران خان نے NRO دیا۔ دیکھیں بات وہی ہے، جب آپ پریس کانفرنس کریں گے تو دوسری طرف سے جواب تو لازمی بنتا ہی ہے جواب۔ اچھا وہ NRO کی آپ نے بات کی، جیسے وہ شیخ رشید صاحب جو ہر فن مولا ہیں اور ہر کسی کے لیے وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں سوائے اپنے، ہر کسی کے معاملے کے، تو ہر کسی میں وہ جن کو کرنی چاہیے ان سے بڑھ کے یہ کر جاتے ہیں۔ جیسے کل ایک سوال بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ NRO کا کس نے آپ مطالبہ کہ اس کا نام تو بتائیں، تو وہ نام نہیں بتایا انہوں نے۔ دیکھیں بات یہ جب ویگ چیزیں کی جاتی ہیں ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس حکومت میں کہ جتنے کام ہو رہے ہیں، آپ اس میں کوئی وزراء ہو یا وزیر اعظم ہو، صدر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، سب یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کام کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ۔ تو پہلے جو حکومتیں آتی تھیں تو وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ کام نہیں کرتی تھیں کیا؟ ہمیں وہی کریڈٹ لینے کا سب کو زور ہے، سب چاہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ لے لیں اچھی چیزوں کا، جو بری چیزیں وہ دوسرے کو اس میں ڈال دیں۔ کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری رہتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तजियाकार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रजा साहब। नदीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ के हवाले से, लेकिन अहम बात शेख रशीद की, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि एक तो उन्होंने पछताने का जिक्र कर दिया, दूसरा उन्होंने बोला कि वो आएंगे नहीं, लाना आसान नहीं है, लेकिन एक जुमला और उन्होंने बोला है कि मुर्दा अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन उसी मुर्दा अपोजिशन में जान नवाज शरीफ ने डाल दी है। उन्होंने जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को कॉल की, मरियम नवाज को कॉल की, अपनी साहबजादी को, कि अपोजिशन के साथ ताउन करें, फिर बिलावल भुट्टो से उनकी बातचीत हुई है, तो उस मुर्दा जिस्म में उन्होंने कुछ वक्त के लिए, मैं ये कहूँगा कि रूह ज़रूर फूंक दी है। उसी रूह की वजह से ये सारा इतनी तेज़ी के साथ नवाज शरीफ के केसेस सामने आने लगे हैं, क्योंकि वो एपीसी की बात हो रही थी, वो एपीसी जिसके बारे में आपने तो बार-बार जिक्र किया कि नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं हुई, क्योंकि सब हर आदमी और हर पार्टी का यही स्टांस था कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने आप की जितनी वो चीज़ें ले सकती है, अपने आप को ईज़ कर सकती है, वो कर ले। तो यहाँ इसी चक्कर में वो इंगेजमेंट सबकी रही, बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे, कभी एक पार्टी की कभी दूसरी पार्टी के साथ इंगेजमेंट रही, दोनों के इंगेज भी किए रखा, लेकिन वो मकासद दोनों अपोजिशन उस तरह से हासिल नहीं कर सकी, माँ सिवाय कि नवाज शरीफ को साहब को बाहर जाने की इजाजत मिल गई और वो बाहर आराम से वहां बैठे। लेकिन मैं फिर एक सवाल में जरूर, फिर आप यानी छुपा जाते हैं वो अपने तजिए को, मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि आखिर कौन सी वो चीज है जिसने हलचल मचा दी। देखिए, वो यही बात है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से कॉल की है लंदन से, पहली बार वो इस तरह से मुतहरिक हुए हैं। उससे पहले आप देखें इस तरह हो रहा था कि एक एक पार्टी करके एक्टिव हो रही थी। सही, पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, अच्छा फिर नून लीग के, पीपल्स पार्टी एक्टिव होती तो फिर नून लीग वाले बैठ जाते, फिर नून लीग एक्टिव होती, पीपल्स पार्टी, अच्छा फिर मौलाना फजल रहमान के स्टांस दोनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि जो उन्होंने एहतजाजी तहरीक शुरू की थी बकौल मौलाना फजल रहमान के, जो मुल्क की दो सबसे बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, कि जबकि मकसद वो हासिल कर सकती थी अपोजिशन जमातें अपने इत्तेहाद के जरिए, सिर्फ थोड़ी ही सी कमी रह गई थी, लेकिन उन्होंने पीटीआई की हुकूमत को सहारा दिया। तो यही उनके दिल में एक बात मौलाना के बैठ गई है, और इसी चीज को देखते हुए नवाज शरीफ ने भी देखा कि मामलात ऐसे हल होने वाले नहीं है। उनके टेलीफोनिक राब्ते ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि आपस की, एक तो इन सब के एक दूसरे के खिलाफ वो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सब अकेले अकेले मुज़ाकरात कर रहे हैं और फैसिलिटेट हो रहे हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर अब सब आधे आधे बटाव हो रहा था, इसीलिए फिर नवाज शरीफ ने कॉल किए, उसके बाद एक्टिव हो गए, फिर ये कह दिया है कि मौलाना जो पॉलिसी अनाउंस करें, जिस तरह से एहतजाज करें, वो हम हाजिर हैं, क्योंकि मौलाना ने पहले ही अपना एक अनाउंस कर दिया था एहतजाज का। तो अब इसीलिए अपोजिशन जमातें फिर दोबारा से यकजा होने की कोशिश कर रही हैं, गो के अगेन फिर उसी सूरत में कुछ हो सकता है कि इन्हें भी आशीर्वाद हासिल हो कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं और इत्मीनान के साथ हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई। एक बड़ा बारीक नुक्ता है नदीम साहब, ये टेलीफोनिक राब्ते सिर्फ पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद करने के काम आएंगे या नून लीग में भी कोई तकसीम का कॉन्सेप्ट है? देखिए, नून लीग में अपनी जगह वो है, लेकिन हाँ जब नवाज शरीफ एक्टिव हो जाएंगे तो सारे ग्रुप खत्म हो जाएंगे। उनके ना होने की, देखें नून लीग, क्यों उनके ना होने की वजह से पार्टी तकसीम दर तकसीम वो नजर आ रही है। उसकी एक और भी रीजन है कि कम से कम वो मीडिया के पतो उनका स्टांस आता रहे, वो इसलिए भी हलचल है कि एक दूसरे से अपना कद ऊंचा करने के लिए सब लगे हुए, मुख्तलिफ कभी देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आउट नहीं किए। लेकिन नवाज शरीफ की कॉल के बाद आप देखें अब वाज़ेह तौर पे उस तरह के स्टेटमेंट नहीं आ रहे जो निचली लेवल से वो आ रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ के बाद ये हुआ है कि अपोजिशन जमातें एक्टिव दोबारा से होना शुरू हो गई। उसका असर देखिए, वो एक्टिव उस तरह से हो या ना हो, या वो अपने मफादात हासिल कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, लेकिन हाँ उसका असर ये जरूर हुआ है, जहां उन्होंने मैसेज देना था या इनके जरिए जिन्हें पैगाम पहुंचवाना था वो पैगाम पहुंच चुका है। उसी की बुनियाद के ऊपर ये नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस चले और दोबारा वो समाज के लिए तारीख भी मुकर्रर हो गई। हर चीज में वो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ये अब इसको चलाते रहेंगे, दूसरी चीजों को जो जेन्युइन इश्यूज हैं
جو جنمن پاکستان کے اور مسائل کیا؟ عام پاکستان آدمی کے جو مسائل، عوام کے جو اصل جو مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی چیزیں، یہ اس کو کہتے ہیں شولیاں چھوڑی جاتی ہیں، پھر چھوڑ دی گئی ہے، یہ کچھ دن چلے گی پھر ختم ہو جائے گی معاملہ، پھر آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا کراچی کا رخ کروں گا. اور مجھے یاد ہے آپ نے کراچی خوبصورتی بیان کی تھی، آپ کا بچپن وہاں پہ گزرا ہے، بڑا گہرا آپ جانتے ہیں. لیکن آج کل جو صورتحال ہے، یعنی سپیل ہے مانسون کا 5واں سپیل، پھر بارش ہوئی، پھر وہ ڈوبا ہوا کراچی بھی ڈوب گیا، اور اس کے بعد تاحد نظر پانی ہی پانی، شاہراہیں بھر گئی ہیں. دیکھیں بالکل کیوں نہیں کہ ماضی قریب میں اتنی بارشوں کی مثال نہیں ملتی، بہت زیادہ یہ بارشیں اس وقت کراچی میں چل رہی ہیں، لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کراچی کی، یہ پہلے بھی ہوتی رہی تھی. پہلے اس طرح سے میڈیا پہ وہ نہیں آتی تھی، اور پھر اتنی جو دعوے دار جماعتیں بن رہی ہیں، بڑے دھواں دھار پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے پر بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر تصویریں، اب ہر کوئی تصویریں اپنی کھنچواتے ہیں امدادی سرگرمیوں کی اور وہ ریلیز کر دی جاتی ہیں. دیکھیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ جو جنہیں کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیان بازیاں ہو رہی ہیں جو زمینی حقائق ہیں اس کے برعکس ہیں. جو منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، نالوں کی صفائی جنہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. آپ دیکھیں نا، پہلے ماضی میں بھی رہا ہے کہ نالوں میں سے بوریاں نکلتی تھیں، اس میں بلینکٹ ڈلے ہوئے ہوتے تھے، دریاں ڈلی ہوئی ہوتی تھیں. یہ چیزیں کیا ہیں اس شہر میں؟ سڑکیں بنتی ہیں، اوور فلو اپنی جگہ پہ. اب تو اربن فلڈنگ ہو رہی ہے بہت سارے علاقوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نقل مکانی پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. پاک فوج کے دستے وہاں پہ موجود ہیں. بالکل ہے، صورتحال خراب ہے، بالکل خراب ہے. اس کی دیکھیں یہ تو اب نظر آ رہی ہے خراب صورتحال ہے. اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں ان کے بھی نام آنے چاہیے نا. بالکل جو ذمہ دار جن کی وجہ سے یہ حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے گھر تو بہت برباد ہو رہے ہیں، پانی گھروں میں ذمہ داری تو نہیں لے رہے. ذمہ داری تو کبھی کوئی لی ہے کسی نے؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، چینی 100 سے اوپر چلی گئی، کسی نے ذمہ داری لی ہے؟ آٹا کہاں سے کہاں پہنچ جائے کسی نے ذمہ داری لی ہے کیا؟ پیٹرول کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ ہاں ذمہ داری لیتے ہیں، اس لیے ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس کی قیمتیں مزید بڑھا دی جائیں. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کراچی کے اندر، جو ذمہ داری لے رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، ایک ریلیشن قائم کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے، بس اس کے سوا کیا ہے؟ اگر وہی بات ہے، اگر آپ جو بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی کم از کم کام کر لیں، جو آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے وہاں تو رہے نا، آپ وہاں کام کریں. ہاں پریس کانفرنس کرنے سب یکجا ہو جاتے ہیں، وہاں سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلکہ پریس کانفرنس یا بیانات کی حد تک تو وہ جملہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ کراچی کو اپنا سب کہتے ہیں، اپناتا کوئی نہیں. اپنا تو کوئی نہیں. مزے کی بات تو یہی ہے، وہاں سب کے سب دیکھیں نا، پی ٹی آئی اسٹیک ہولڈر بہت بڑی بن چکی ہے اس شہر کی، لیکن وہ صرف بیان بازیوں کی حد تک باہر وہ نکل نہیں پا رہے ہیں. اختیارات کا مسئلہ چلتا رہتا ہے، پانی کا نکاس، نالوں کی صفائی اور یہ فلڈنگ، یعنی یہ سارے معاملات اپنی جگہ. ایک اور بڑا اہم معاملہ یا ایشو ہے وہ ہے کے الیکٹرک. یعنی کے الیکٹرک چونکہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی اور بتی گل رہتی ہے کراچی کی، اور وہ شہر جو روشنیوں کا تھا وہاں پہ روشنیوں کا تسلسل ہی برقرار نہیں. بس پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جن علاقوں میں 100% بلنگ ہوگی، کوئی لیکیج نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، وہاں کی بجلی نہیں جائے گی. ان ایریاز میں بھی یہ مینٹیننس کے نام پر کہ مینٹیننس ورک ہو رہا ہے، مینٹیننس کے نام پہ دن میں 2-3 بار میسیجز کر دیے جاتے ہیں فارورڈ کہ مینٹیننس ہو رہی ہے. 3 گھنٹے پہلے بتا دیں گے کہ 3-5 سے لے کے 4-5 تک بجلی نہیں ہوگی. تو یہ ایسی کون سی مینٹیننس چل رہی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 گھنٹے کے لیے آپ بجلی بند کر دیتے ہیں، اور پھر جو دیگر علاقے جہاں یہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے وہاں تو آپ چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. اب آپ کو 1 مہینے بل نہ دیں، آپ اس کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ وزیر اعظم بھی بے بس ہیں کیا؟ وزراء اعلان کرتے ہیں کہ اب یقین دہانی کراتے ہیں بجلی نہیں جائے گی، اب نہیں جائے گی. وہ پریس کانفرنس دوران بجلی چلی جاتی ہے. تو جب یہ صورتحال ہے، رٹ ہے کس کی؟ آپ کس چیز کو لیں گے؟ جیسے وہ ندیم صاحب ایک بڑا باریک اور اہم نقطہ ہے، اور وہ ہے اموات کا. وہ میں کیوں اہم کہہ رہا ہوں، ایک دور ہوا کرتا تھا طبعی موت، لیکن اب جو کراچی کی صورتحال ہے، یعنی نالوں میں گر جانا، نالوں میں ڈوب کے مر جانا، کرنٹ سے مر جانا، اور اب تو آسمانی بجلی کی زد میں بھی آ رہے ہیں لوگ، یعنی یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کراچی کی. تو آخر کیا بنے گا ایسی صورتحال میں؟ اور بجلی ویسے آتی نہیں ہے، لیکن
करंट से बात हो रही, وہ سسٹم اس طرح کا ہے اسے بہتر بنائے نہیں جا رہے. یہ تو میں نے پہلے بھی وہ ذکر کیا کہ یہ تو برسات میں تو یہ ارتھ کا کرنٹ کا چکر چل جاتا ہے, اور اوپر سے تاروں کی تنصیب عام حالات میں بھی لوگ کرنٹ لگنے سے ان کی امواتیں ہو جاتی ہیں. بات وہی ہے جب تک آپ ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے, انہیں کٹہرے میں لے کے نہیں آئیں گے, ان سے باز پرس نہیں کریں گے, انہیں سزائیں نہیں دیں گے, یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ سب پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں گے. جو بھی ذمہ دار بنتے ہیں, جو بھی یعنی کہ جو متعلقہ ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی رپورٹس دیں یا کمیٹیاں بنائیں, اس کے تحت کام کو آگے چلائیں, نہ کہ وہ کہ صرف ایک پریس کانفرنس اپنا فریضہ ادا کر دیتے ہیں اپنے ووٹر کو لبھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں. نہ صرف پریس کانفرنس بلکہ کل ایک بیٹھک ہوئی ہے بہت بڑی سندھ اور وفاق کی کوارڈینیشن کمیٹی کی. اب یہ کمیٹی نالوں کی صفائی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, آپریشن ہوگا, تو یہ فیصلہ یہ کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ 5 ماہ پہلے چل رہا ہے مانسون. بس جب تھک جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بولتے ہیں نہیں تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے اب کام کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو وہ غور و غوض ہوگا, اسی طرح سے ہوگا. لیکن غور و غوض کے دوران بھی جن گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے وہ کیسے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, جو جمع پونجی ان کی ہے وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کبھی بھی جو ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا جاتا, اگر ہو بھی جاتا ہے تو انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے, انہیں کوئی پکڑا نہیں جاتا. تو یہ سب صورتحال, تو یہ بھی صورتحال ہے کہ ہم نے وہ کینال میں بھی شگاف پڑتا دیکھا, لیکن کوئی کام تو ایسا ہو کہ آپ احتیاطاً پہلے سے کر لیں. اتنے ادارے ہیں, کہاں گئے وہ سارے ادارے, ان کے کام, ان کی سرگرمیاں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ اس کے بعد لکیر پیٹتے رہتے ہیں, ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, سب ایک ہی سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ باقی سب چھوڑ دیتے ہیں, صرف ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ بس سب ایک جگہ, کیوں وہ فوکس ہوتا ہے, باقی چیزیں ڈی فوکس کر دی جاتی ہیں کہ وہ پھر ہم کر لیں گے. ایک دوسرے سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے, یہی بجلی, نکاسی, آب, نالا, اور یہ جو کنسٹرکشن ہے کراچی میں, اور پھر وہ چائنا کٹنگ, جو غیر قانونی جو زمینوں پہ جو قبضہ کیا ہے سارا, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, بلکہ کچھ تھوڑا سا اندرون سندھ کی بات بھی کریں گے, کیونکہ یہ تو صرف کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ پورے سندھ میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, تجزیہ کار اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کی, لیکن میں اب تھوڑی گفتگو کروں گا اندرون سندھ کی بھی, کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں اور پورا جو سندھ ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے. کاچو کا علاقہ جو ہے سیلاب کی زد میں آ گیا, اور اگر بلوچستان کی بھی بات کریں وہاں پہ بھی بارشیں بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ بھی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. تو حالات تو اوور آل بھی تو آپ کو دیکھنے ہیں. بے شک جب بارشیں ہو رہی ہیں, اپنے یعنی جو اسپیل ہے مسلسل, یعنی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے اس طرح سے نہیں تھی بارشیں, تو اسی لیے نقصانات بھی کم تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ادارے ہیں جن کا کام ہے منصوبہ بندی کرنا, وہ اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سارا وقت بس دوسری چیزوں میں گزار دیا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے بعد دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے اور دیگر ادارے ہیں جن کا بنیادی فریضہ یہی ہے کہ آنے والی جو آفات ہیں, آنے والے جو حادثات و واقعات ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے, پیشگی اقدامات کرے. کہ اگر برسات ہوتی ہے آپ اس سے برسات کو کم نہیں کر سکتے, برسات نے ہونا ہی ہونا ہے. ہاں جو برسات کا پانی جو آ رہا ہے اس کو ریزرو کر لیں, یا اس کی نکاسی کا ایسا بندوبست کیے جائے کہ وہ آبادیوں میں داخل نہ ہو. وہ اس طرح سے نہ ہو. عموماً سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ جب پشتے ٹوٹتے ہیں یا فلڈ کا وہ خطرہ ہوتا ہے, برسات بارشیں تیز ہوتی ہیں, تو اپنی زمینیں بچانے کے لیے وہ دوسرے کے علاقوں کی طرف, آبادیوں کی طرف پشتے توڑ دیے جاتے ہیں, بالکل, تاکہ ان کی فصلیں محفوظ رہیں اور دوسری آبادی میں پانی چلا جائے, مخالفین کی وہ جائے کچھ بھی ہو, پھر ان کے نام پہ فنڈ حاصل کیا جاتا ہے. یہ سارے طریقہ کار ہیں جو چلتے آ رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. کب تک آخر الزام کراچی کی سیاست کہیں گے, غفلت کہیں گے, کہ آخر کیوں ایسی کوئی اسٹریٹجی پہلے سے نہیں بنا؟ نہیں, غفلت نہیں ہے, یہ غفلت نہیں ہے اور نہ ہی سستی ہے. یہ بنیادی دیکھیں, نہیں, بنیادی طور پہ یہ ہے
جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیں سرکاری اداروں میں جائیں, وہ جو ان کا کام ہے جس کی وہ سیلری لے رہے ہیں, وہ اس کام کے لیے بھی اگر آپ جائیں ان کے پاس اس کے بھی پیسے لیتے ہیں. تو یہ جب طریقہ کار رائج ہو جائے گا تو پھر یہی ہوگا. جو ادارے ہیں ان کا کام یہی ہے پیشگی منصوبہ بندی کریں, اور جو متعلقہ ادارے ہیں, یونین کونسل ہیں, جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان کو بریف کریں کہ یہ صورتحال ہونے جا رہی. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ صرف اسٹیٹمنٹ دینے کی حد تک اپنے اوپر سے ذمہ داری دیگر اداروں پر ڈالنے کے لیے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اور معاملہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے؟ اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے, وہ چیک کرنے کے لیے پھر کمیشن بنا دیا جاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں. اتنے بارشیں ختم ہو جاتی ہیں, جو واقعہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, پھر ایک نیا اگلی بارشیں شروع ہونے والی ہوں. تو وہی صورتحال ہے. دیکھیں کووڈ-19 آیا, اس کا ہمیں نہیں معلوم تھا, یہ آیا, ٹھیک ہے, آیا, آپ نے تدابیر اختیار کی. کچھ لیکن کووڈ کی جس طرح آپ نے بات کی, اور اگر میں تھوڑا سا افسر بھی اپنا رخ کروں تو میرے خیال میں ایک اور نئی ٹرم ہم نے دیکھی ہے. پہلے تو ہم نے صرف لاک ڈاؤن سنا, پھر اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اب مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. اور اس سے کیا مراد ہے, تھوڑا بتا دیں. دیکھیں یہ وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کووڈ نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک آپ دیکھیں جہاں زیرو ہو گیا تھا, 100 دن تک کوئی کیس نہیں آیا تھا, وہاں دوبارہ آ کے دوبارہ انہوں نے لاک ڈاؤن شروع کر دیا. دنیا کے اسی طرح سے بیشتر ممالک ہیں, یہ دوبارہ پلٹ کر آ رہا ہے. تو انہی خدشات کے پیش نظر پاکستان میں, ابھی تو صرف پنجاب میں کیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے یہ سندھ میں اور یہ دیگر صوبوں کو بھی کرنا پڑ جائے گا مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن, کیونکہ یہ دوبارہ سے جس تیزی سے سر اٹھا رہا ہے تو اس میں ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ پہلے سے ہم پیش بندی کریں, منصوبہ بندی کر کے اس پر لاہ عمل مرتب کریں. کیونکہ ابھی جو لوگوں نے دوبارہ سے وہ چھوڑ دیا ہے. میں وہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اچھی خاصی کمی واقع ہو گئی تھی ان کیسز میں, ایکٹیو کیسز میں؟ کمی بالکل کمی ہو گئی ہے, بالکل کمی ہو گئی ہے. لیکن عالمی ادارے صحت بھی بار بار دوبارہ سے انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماسک کو ہر صورت استعمال کریں. جہاں بھی جا رہے ہیں عوامی مقامات پر بالخصوص اب ماسک استعمال کریں گے تو اس میں خود کی بچت ہے, دوسروں کی بچت ہے. کیونکہ یہ جس کو ہو جاتا ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے اس کے دن اور رات گزر رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ مبتلا واقعی اس میں ہوئے ہیں اور بڑے مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے. لیکن اب آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ مائکرو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ جن علاقوں میں ہوگا, جس گلی میں ہوگا, وہ گلی انہیں بند کر دیا جائے گا اور پھر وہاں پہ احتیاطی تدابیر کو بہت زیادہ لاگو کیا جائے. اسی میں بچت ہے سب کی جگہ, احتیاط ہی ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہی. عوام کو بہت خبردار رہنا ہوگا اور احتیاط ضروری ہے ہر حال میں. ابھی بھی ایسا ہی ہے, کورونا کم ضرور ہوا, ختم نہیں ہوا. نہیں, ختم نہیں ہوا ابھی, ختم تو جلدی ہونا بھی نہیں ہے. کیونکہ یہی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ سال 2 سال یہ مزید یہ رہنا ہے. جب تک یہ ویکسین نہیں آ جاتی اس وقت تک سب کو ہی احتیاط کرنی پڑے گی, اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے. احتیاط لازم ہے, یعنی بہت ضروری ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ندیم صاحب ایک اور میں بس ضمن سا سوال رکھوں گا کہ مختصراً جواب بھی مجھے چاہیے ہوگا کہ یو اے ای کا جو معاہدہ ہوا اسرائیل کے ساتھ اور وہاں پہ جو فلسطین کی صورتحال ہے اور ابھی تک جو حملے بھی جاری ہیں, کیسے دیکھنے والی ہے صورتحال؟ ہاں, وہ بڑی تشویشناک حد تک وہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. فلسطین میں جو لوگوں کی ان کی بمبارڈمنٹ چل رہی ہے, وہ لوگ اسی طرح سے وہ شہادتیں دیتے آ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹ جو نظر آ رہی ہے ہمیں ترکی کی طرف سے, ترکی و ایران اور حماس نے جس طرح شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے, اور اسی لیے حماس کے وفد نے ترکی میں ملاقات کی ہے, اعلیٰ قیادت سے بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے ترکی نے اپنی پوری حمایت کے یقین دہانی کرائی ہے. اور یہ ملاقات دیکھیں ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ جب امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو پیر کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں, جو یو اے ای اسرائیل معاہدے کے بعد ایک بڑی پیش رفت ہے. تو یہ اور پھر ترکی میں جس طرح سے حماس کی قیادت کی ملاقات ہوئی ہے تو اس نے بھی اسرائیلیوں کے لیے بھی تشویش بڑھا دی ہے. کیونکہ اس وقت جو ممالک مسلمان کے وہ ایران اور ترکی وہی شدت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, باقی اس طرح سے وہ نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کو لے کے تشویش ایک یہ بھی پائی جاتی ہے, جیسے لیبیا میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے وہاں بھی 2 بلاکس ہیں کہ جو عرب ممالک کا ہے وہ یو اے ای, سعودی عرب, یہ سب ایک ساتھ ہیں. اب اس جنگ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شدت آ سکتی ہے.
شدت آ سکتی ہے. اسی طرح سے یمن اور سیریا وار جب اس معاہدے کے بعد سے یہ اثرات بڑے خطرناک ثابت ہوں گے اور پھر ترکی کا اس میں ایکٹیو ہونا یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اثرات بالکل اس کے سامنے آئیں گے. صحیح. میں مزید آگے بڑھتا ہوں ندیم صاحب اور بات کرتے ہیں کرکٹ کی. کرکٹ میچ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین تیسرا ٹیسٹ چل رہا ہے. 2 دن کا کھیل ہو چکا, تیسرے دن کا کھیل آج ہوگا. لیکن ایک شارٹ سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ انگلینڈ انہوں نے اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کی ہے 583 رنز پہ, اور 583 رنز پہ 8 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے ہیں. 2 کھلاڑیوں نے, ایک نے سینچری کی, ایک نے ڈبل سینچری کی, یعنی کرالے نے 267 رن بنائے اور بٹلر نے 152 رن. پہلے تو اوور آل میں سچویشن جاننا چاہتا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ کن میچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور اسپیشلی پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ بھی ہو چکے ہیں پہلی اننگز میں اور تینوں وکٹس جو ہیں وہ جیمز اینڈرسن. نہیں, کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے اس کے فیصلے کن ہونے میں؟ ہم تو وہ بھی فیصلہ کروا دیتے ہیں جو اپنے حق میں ہوتا ہے وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو یہ تو خیر ہم کروا دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی صورتحال ہم نے دیکھی کہ جب برے حالات ہوتے ہیں تو بہتر بھی کھیل جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو ویزیبل ہے, یہ کرسٹل بالکل کہ اتنا اسکور بنا دیا, اور پاکستان کے 3 بیٹسمین جو صفحے اول کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کہلائے جاتے ہیں فی الوقت, بالکل ویسے بھی ٹاپ آرڈر اوپنرز وہ جا چکے ہیں. لیکن ہاں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر ماضی کی کارکردگی دیکھیں آپ, جو پہلا ٹیسٹ تھا وہ پاکستان بآسانی جیت سکتا تھا, وہ ہم نے لوز کر دیا, بآسانی اپنے ہاتھ سے نکال دیا. پہلی اننگ میں اتنا اچھا اسکور بنانے کے باوجود دوسری اننگ میں کیسے ڈھیر ہو گئے ہم. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہاں پہ ابھی بھی دیکھیں اب اظہر علی موجود ہیں, ہو سکتا ہے شاید کہ اظہر علی ظہیر عباس کی جو ڈبل سینچری ہے انگلینڈ میں آج ہی کے دن انہوں نے بنائی تھی, ظہیر عباس ہیں, شاید وہ شائقین کو دکھا دیں کیونکہ وہ بنا سکتے ہیں, ٹرپل سینچری بھی وہ کر چکے ہیں. کہ فالو آن بھی تو ہو سکتا ہے, فالو آن بھی ہے, پھر بیچ میں دیکھیں وہ ایف ان بٹس پاکستان کرکٹ ٹیم سے جو جڑا ہوا ہے وہ کبھی ہٹ نہیں سکا. کہ کبھی ہم بارشی کی طرف برسات کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل بارش چل رہی ہے, تو کراچی والے بھی یہ کہیں گے کہ تھوڑی سی بارش وہاں لندن بھی چلی جائے تاکہ وہاں میچ کا دورانیہ جو رک سکے اور پاکستان کی امید مزید ہو. دیکھیں یہ ہے ایک یہ بیٹسمین کے لیے بڑی سازگار وکٹ ہے. لیکن میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بیٹسمین نہیں ہیں, آتے ہی 3 تو آؤٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ سازگار ہے نا, لیکن پاکستان بولتے نہیں یہ بالر کے لیے سازگار ہے. پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے بیٹسمین نے اس کو بالر کی جنت بنا دی ہے. دیکھیں 3 کھلاڑی ایک ہی بالر بآسانی لے گئے. تو ہمارے بھی بالر سے اب ان کی کارڈ دیکھیں جس طرح سے یہ بال کرا رہے ہیں انگلش بالر, اور ہمارے جو تھے وہ گو کے وہ نئے ہیں, لیکن جو سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ان کی تربیت کرتے, انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ کس وقت کیسی بالنگ کرنی چاہیے. ہمارے پاس رزاق تھے, عاقب تھے, اظہر محمود تھے, تو وہ کس طرح سے یعنی کہ مڈل میں بھی وہ وکٹس گرایا کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, یہ کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ندیم صاحب بالنگ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ شعبہ بھی گزر گیا, اب تو بیٹنگ کا سامنا ہے. اور انگلینڈ کی جانب سے تو جتنی لمبی پارٹنرشپ ہوئی ہے, شراکت داری ہوئی ہے بٹلر اور کرالے کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اظہر علی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اظہر علی کر سکتے ہیں, ابھی اسد شفیق ہے, فواد عالم ہے, یہ ہے امید ہے یہ کر سکتے. پہلا سیشن ہے اگین میچ کا پہلا سیشن آج کے دن کا پہلا سیشن جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, وہ فیصلہ کر دے گا. صحیح ندیم صاحب, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.